अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन पहली खबर जो है उसमें मैं क्लैपिंग करूंगी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो और अगर वो अच्छा काम करे तो हमारा काम है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। अब जनाब जो अच्छा काम करता है वो तारीफ खुद ब खुद ले लेता है। अब उसका अंदाजा आप यहाँ से कीजिए कि जो हमारे निगरान वजीर आला पंजाब रहे हैं मोहसिन नकवी, मुझे ही पता है कि एक दिन वो सुकून से नहीं बैठे। जितना अरसा अपना उन्होंने टेन्योर पंजाब के अंदर पूरा किया है, हर रोज वो काम करते रहे हैं, पूरा उनका क्रू उनके साथ होता था, हर जगह वो जाते थे, हत्ता कि उन्होंने कच्चे के इलाकों तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने वहां पर भी जाके ऑपरेशंस करवाए थे। मतलब वो ये भी सोच सकते थे कि मैं एक निगरान वजीर आला हूं, मुझे इतना काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन इतना माशाल्लाह उन्होंने काम किया कि जो लोग ये कहते थे ना कि शहबाज शरीफ जैसी स्पीड किसी की पंजाब में काम कराने की हो नहीं सकती, वो मेरा ख्याल है उनको भी पीछे छोड़ गए। इतना माशाल्लाह उन्होंने कम वक्त में काम करवाया। यहाँ तक कि मैं सुन रही थी कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो अंडर पासेज हैं उनको अब डबल स्टोरी किया जा रहा है या करने लगे हैं, तो वो ये भी उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। तो अब निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने जाते जाते अपना अलविदाई खिताब भी किया और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो ये डेडलॉक पैदा हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो पिछले दिनों नहीं बातचीत हो पा रही थी, उसमें जो है वो मोहसिन नकवी ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, एक ब्रिज का किरदार उन्होंने अदा किया था। उसके अलावा मुझे पता है कि डीएचए के पास एक अंडरपास बना था, उसको उन्होंने जनाब 90 डेज के अंदर अंदर बनवाया और उनके होते हुए हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे पंजाब में कोई लीडर नहीं है। जबकि नून लीग का जब दौर होता है तो आपको पता है पंजाब में बहुत ज़्यादा काम होता है, पाकिस्तान में काम होता है, लेकिन जो मेन सूबा है 12 करोड़ का सूबा वो पंजाब है। बाकी सूबों के अंदर नून लीग की उतनी समझ लें अक्सरियत नहीं होती। लेकिन जो दौर आया था ना इमरान खान का, अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ सड़कों के अंदर गड़े भी पड़ गए ना, उस गड़े के पैच को भी नहीं भरा गया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि पौने 4 साल में मैंने खान साहब के होते हुए पंजाब के अंदर कोई काम होते नहीं देखा। ठीक है, सवाए ओए ओए मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के घसीट दूंगा, ओए मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, ओए। और वो एक उसके अलावा जो सुनाई देता था ना, कान आएगी 200 अरब लाएगी, वो नस गई। अब बहरहाल बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, तो उन्होंने कहा कि टोटल जो वो अपॉइंटेड रहे वो 13 महीने के लिए रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कारकर्दगी के ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। एक एक्सियन के ऑर्डर करने के 20 करोड़ रुपए मुझे ऑफर हुए बतौर रिश्वत। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में 1.5 करोड़ रुपए डॉलर्स की ऑफर हुई, मगर मेरा ईमान नहीं डगमगाया और निगरान काबीना ने इस मुद्दत के दौरान जो है वो कोई भी तनख्वाह नहीं ली। हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, ये तो गलत बात है कि आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर अपॉइंटेड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीडिया में हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी जो सैलरी या मेरी जो पेमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुझे मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ। अगर मुझे पता चले जी मुझे तो पेमेंट ही नहीं दे रहे, तो मैं एक दिन जाऊँगी, 2 दिन जाऊँगी, तीसरे दिन तो मैं कहूँगी जी सॉरी मैं तो आपका काम नहीं करती। तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये रीत डाली थी। नवाज शरीफ भी कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, यहाँ तक कि उन्होंने जनाब जो चेक अपना होता था ना, जब भी वो कहीं जाते थे अपने एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से पूरे करते थे। ना सिर्फ वो बल्कि शहबाज शरीफ भी ये करते थे और अब इन्होंने भी ये किया है। लेकिन मैं ये भी आपको बात बता दूं कि जो मोहसिन नकवी हैं वो माशाल्लाह बहुत रिच हैं। शायद बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि वो एक यतीम बच्चे थे। बहुत छोटी उम्र में उनके माँ बाप चले गए थे और उनको मेरे ख्याल से उनकी नानी या दादी में से किसी एक ने उनका ब्रॉटअप किया था और उन्होंने बड़ी महरूमी वाली ज़िंदगी बचपन में देखी थी। और वो जितनी महरूमी उन्होंने अपने बचपन में देखी थी, अल्लाह ताला ने उतना ही उनको माशाल्लाह जो है नवाजा है। और मेरे ख्याल से उनकी 3 बेटियां भी हैं और इसी वजह से शायद वो दर्द दिल रखते हैं। उनको पता है कि लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, तो उनके लिए जो है वो एक मरतबा फिर से क्लैपिंग हो जाए। आपको अगर उनका कोई प्रोजेक्ट याद है तो ज़रूर बताइएगा। मैं बहरहाल चलती हूँ जी अगली खबर की तरफ। मरियम नवाज शरीफ के बारे में बात कर लेती हूँ जी। पहला दिन था उनका और असम्बली के अंदर, और जब वो आई तो जनाब वहाँ पर जिस तरह से शोर और नारे, और सबसे जो मुझे खूबसूरत तरीन उनकी बात लगी ना वो ये थी कि उन्होंने अपने हाथ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर उठा रखी थी। यानी एक जो बेटी होती है ना, उसका अपने बाप के साथ जो एक रिश्ता होता है ना, मैं सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं करी, मैं ओवरऑल जितनी भी बेटियां होती हैं उनके अपने माँ बाप के साथ जो एक रिश्ता होता है वो बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस वक्त मैं माँ बाप का जिक्र कर रही हूँ तो मेरी आंखों में नमी आ चुकी है, मेरी आंखों में इस वक्त आंसू हैं।
کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، بیٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ شادی کے بعد آپ کے بیٹے نہیں، وہ کسی کے شوہر بن جاتے ہیں، اور بیٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے گھر میں جا کر بھی آپ ہی کی بیٹی رہتی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، اس کو میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں، کر رہی ہوں، کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ کو بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک بیٹی والا جو ایک تھا نا ایلیمنٹ، کہ جس میں انہوں نے اپنے باپ کو اپنے ساتھ رکھا کہ اگر میرا باپ آج میرے ساتھ یہاں نہیں آیا تو وہ میرے ساتھ موجود ہے، اور پھر سب لوگوں نے وہاں نعرے لگائے، تو جناب وہ مجھے بڑی چیز پسند آئی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے سینئر قیادت کو صوبائی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مریم اورنگ زیب جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے اسحاق ڈار بھی نظر آئے۔ نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم جو ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کی کون سی سیٹ اپنے پاس رکھی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جناب جی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ صبح 10 بجے شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد 2 گھنٹے کی تاخیر سے وہ شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ دستخط کیے گئے، حلف اٹھایا گیا، جن میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر یعنی کہ مریم نواز بھی شامل تھیں، انہوں نے سگنیچرز کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ پہلی بار ملک کے کسی بھی ایوان کے اندر منتخب ہو کر آئی ہیں، پہلی بار منتخب ہو کر آئی ہیں، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر بنتا ہے تو وہ خاتون ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون نے ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے کیونکہ نامزد کیا ہوا ہے، تو وہ پہلی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی بتا دو کہ یہ پی 159 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، جس میں مریم نواز 23,598 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھیں۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے مہر شرافت علی، ان کو 21,491 ووٹ ملے تھے اور وہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ مریم نواز نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے حلف اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ ان کی خالی قرار پائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ اور جناب آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ مریم نواز شریف کے اوپر 3 دن سے بے حد تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے۔ عمران ریاض خان کے گرفتار ہوتے ہی وہ مریم نواز جن کا اس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، صرف مریم نواز کو متنازع بنانے کے لیے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جی شہزادی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب کوئی نیا پارٹی سنبھالتا ہے یا کوئی نیا عہدے پہ آتا ہے تو اس کو اتنا بدنام کر دو کہ لوگ پہلے ہی اس کو متنازع بنا دیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور پلان تیار کیا تھا کہ جناب اسمبلی کے اندر جو ہیں یہ کیا کریں گے، نواز شریف کے حوالے سے چور چور کے نعرے لگائیں گے۔ لیکن اس کا توڑ کیا ہوا؟ توڑ یہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر جتنے بھی نون لیگ کے تھے ان سب نے کھڑے ہو کے گھڑی چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ لیجئے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز جو تھیں، جب وہ حلف بھی اٹھایا اور جب سگنیچرز وغیرہ بھی کیے تو ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب تو خواتین میں تھی نا، لیکن مردوں میں جو ان کے ساتھ ساتھ رہے وہ کون تھے؟ اسحاق ڈار تھے، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ان کے بالکل والد کی طرح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں اور اس وقت چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا جو وزیر خزانہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ کیا وہ اسحاق ڈار ہوں گے یا ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں؟ تو جی کچھ اور لوگوں کے ناموں کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، اور کن کے ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا جی، جو اسحاق ڈار ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ظاہر بات ہے آپ کو سر فہرست ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے اور ڈیفالٹ سے قرضہ لینے میں بھی آئی ایم ایف سے جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ ڈیفالٹ سے بچانے میں بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ اسحاق ڈار کے ساتھ اتنا برا انہوں نے کیا کہ ماڈل ٹاؤن والا ان کا پورا گھر جو ہے نا عمران خان نے توڑوا دیا تھا اور وہاں پہ لنگر خانے بنا دیے تھے۔ اس کے باوجود وہ وطن آئے، انہوں نے آ کے بہت کوشش کی۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، وہ بہت روتے تھے، اور نو ڈاؤٹ کہ مفتاح اسماعیل کی میں نیت کے اوپر شک نہیں کر رہی، لیکن مفتاح اسماعیل رو رو کر یہی کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، پاکستان تو ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ سب کریڈٹ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے جو لوگ تھے پاکستان کے اندر جو اللیگل طریقے سے رہ رہے تھے، ان کا جو انخلا کرانے میں سارا جو پلان بنا کے دیا تھا وہ اسحاق ڈار نے دیا تھا۔ اب جناب جی جو شہباز شریف نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کے نام دیے ہیں، اس میں مبینہ طور پہ جو نام آ رہا ہے وہ شمشاد اختر کا نام آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑے امیدوار ہیں جی مضبوط، وہ ہیں جی محمد اورنگزیب، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے تجربہ کار بینکر اور ایچ بی ایل کے موجودہ صدر بھی ہیں۔ اور محمد اورنگزیب جو ہیں انہوں نے 30 اپریل 2018 کو جو ہے وہ ایچ بی ایل کے صدر اور سی ای او کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالا تھا، اور وزیر خزانہ کے عہدے کے لیے سلطان علانہ ایک نام ہے،
اس کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس دور کے اندر جو ہے ایک اور غیر متوقع نام جن کا نام ہے جی سلمان احمد، ان کا نام جو ہے وہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ سلمان احمد جو ہے وہ کون ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ امریکہ کی ایک معروف یونیورسٹی ہے جی MIT، وہاں سے وہ گریجویٹ ہیں اور ہارورڈ سے وہ MBA کر چکے ہیں۔ پاکستان میں وہ ایک عالمی اسٹریٹجی کمپنی ہے جی، اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا جو دور ہے جی وہ حکومتوں اور بڑے کارپوریشنز کو درپیش چیلنجز کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا مانا جاتا ہے، اور سلمان احمد جو ہے وہ اسٹریٹجک پالیسی کے نفاذ کے ذریعے پاکستان کی GDP جو ہے وہ 8% تک لانے کے لیے چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں لا سکتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار اور ان کے نیچے ہی ایک کابینہ بنا دی جائے، ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار اور ان کے نیچے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو ایک دو کو جو ہے وہ کیا جائے۔ باقی یہ جتنے بھی نام ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کو ہی آگے آنا چاہیے یا ان لوگوں کو آنا چاہیے، یا اسحاق ڈار اور ان کے نیچے ان کی ایک چھوٹی سی وہ کابینہ سی یا ایک گروپ بنا دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ سیریس ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پاکستان کی معیشت کو پٹری پہ ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اگر اچھے فیصلے ہوں گے تو بہت کمال بات ہوگی، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اچھے ہوں گے، سنہری ہوں گے۔ حالانکہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر قرض بہت ہے، IMF کی قسط کے ساتھ منسوب ہے۔ خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے IMF کو کہ جی آپ نے پیسے کوئی نہیں دینے، لیکن IMF نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ، نئی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کو بالکل تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمیں خان صاحب کے خط لکھنے کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، ہم پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کو بالکل تیار ہیں۔ اور ہوگا یہ کہ خان صاحب کی بات جب نہیں مانی جائے گی تو خان صاحب دوبارہ سے امریکہ کو غدار غدار کہنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ابھی تھوڑے دن پہلے خان صاحب امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے تھے، امریکہ سے ہی لابنگ فرمز کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، امریکہ کے خلاف ہی انہوں نے کہا تھا کہ میری جو حکومت ہے وہ گرانے میں بھی امریکہ کا ہی کردار ہے۔ اور اب جب خان صاحب کی انا کو ٹھیس پہنچے گی کہ یہ کیا وہ پیسے دے رہے ہیں، تو اس کے پر خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لگائے ہوئے بیج سے نکلے ہوئے پودے اور پودے سے بنے ہوئے درخت اور پھر اس کے پھل کوئی اور کھاتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک پودا لگایا تھا، اس کا پھل جو ہے وہ پہلا پھل جو ہے وہ اب آنے کو تیار ہے۔ ویسے تو جناب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی ایکسپورٹ کی ڈیل جو ہے وہ پاکستان کی ہو گئی ہے جی آذربائیجان کے ساتھ۔ اس ڈیل کے تحت پاکستان کو 1.6 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ملنے والے ہیں، اور وہ کس ڈیل کے تحت ملنے والے ہیں؟ وہ ملنے والے ہیں جی ہمارے جو JF لڑاکا طیارے ہیں JF-17 جو کہ پاکستان کے اندر بنتے ہیں، وہ پاکستان اب آذربائیجان کو دے گا۔ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ تاریخی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سارا جو پروجیکٹ تھا اس کو لانچ کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے میاں محمد نواز شریف۔ اور جناب جاتے جاتے آپ کو ایک بڑا مزے کا چٹکلا سناتی ہوں، بلکہ میں نے کیا سنانا ہے، ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک ایونٹ میں سنایا اور ہنس ہنس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ وہ زرداری صاحب کے اوپر ٹونٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں جو پرانے زمانے کی مائیاں ہوتی تھی نا، جب وہ پورے خاندان کو اچار کے ساتھ روٹی کھلاتی تھیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اماں تو سارا اچار ونڈ دیتا تو آپے کی کھائیں گی، تو اماں نے کیا جواب دیا، خود ہی سن لیجئے۔ صرف نہ صدارت سینٹ دا چیئرمین وہ ایک کدا گورنر تے سپیکر یا ڈپٹی سپیکر، میں کی پیا منگنا، اسی تین جی سادہ بندے ہیں اساں کی۔ وہ مینوں یاد آ گئی ایک مثال جڑی ہوندی نا وڈی دادی پنڈاں چ، ہاں جی لوہرا گھر ہوندا سی تے وہ پھر سارے ٹبر نوں پہ دیندی سی اچار۔ مرچ نال نہیں دل کردا تے لسوڑے نال کھا لینا، لسوڑے نال نہیں دل کردا کوئی گل، امب نال کھا لو، امب نال نہیں دل کردا سوانجنے دی مولی نال کھا لو، پتر لا لا کے کھا لو، سارے کھا لو، سارے کھا لو۔ ایک بچہ بچوں آندا ہے بےبے بےبے آندے سا اسی پنڈاں جی معاف کرنا پنجابی یہ تو معافی مینوں دینا جی، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، بےبے جی آنا اس کہا بےبے جی تے تسی سارا اچار ونڈ چھن لگے ہو تے تسی کہدے نال کھاؤ گے؟ اس کہا پتر میں ہن کوئی جوان ہونا ہے، تہاڈا ویلا ہے، میں ملائی نال بھی مار مور لاں۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔